कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि कनाडियन शहरी मामूल की जिंदगी पर तब तक वापस नहीं आ सकेंगे जब तक कोरोना वायरस की कोई वैक्सीन दस्तयाब ना हो। उनका कहना था कि एक तवील फासला होगा, हमें कम से कम 1 साल तक मोहतात रहना पड़ेगा। Earlier today, we released our modeling on how we think this pandemic might unfold. The modeling shows that COVID-19 arrived in Canada later than in other countries. So we're in an earlier stage of the outbreak. That means we have the chance to determine what our country looks like in the weeks and months to come. Our healthcare systems across the country are coping for the time being. But we're at a fork in the road between the best and the worst possible outcomes. The best possible outcome is no easy path for any of us. The initial peak, the top of the curve, may be in late spring with the end of the first wave in the summer. As Dr. Tam explained, there will likely be smaller outbreaks for a number of months after that. This will be the new normal until a vaccine is developed. स्टैटिक कनाडा की एक रिपोर्ट के मुताबिक मार्च के महीने में 10 लाख से जायद अफराद कनाडा में बेरोजगार हुए। रिपोर्ट से मुतालिक बात करते हुए ट्रूडो का कहना था कि इसमें हैरानी की कोई बात नहीं, हम सबको मालूम है कि ये एक मुश्किल वक्त है। I want to start off today by talking about the job report we just received for March. As stark as those numbers are, they aren't a surprise for a lot of Canadians. Each one represents a different story. A worker who's been laid off, a family that's having to hunker down, a community that's anxious about today and tomorrow. We've all seen the impact of COVID-19. We've all knew this was going to be a tough time and that countries around the world are in a similar situation. But that's no comfort if you're out of a job, if you're having difficulty making ends meet. You need real support. So we're doing our best to help you bridge to better times. उन्होंने कहा कि कनाडा के इमरजेंसी रिस्पांस बेनिफिट दरखास्तों पर अमल दरामद हो चुका है और लोगों को माशी मदद मिलना शुरू हो गई है। चीजें जल्द बेहतर हो जाएंगी। We launched the Canada Emergency Response Benefit. More than 4.5 million claims have been processed, which means people are already receiving their $2,000 for this month. We're also working on legislation to bring in a wage subsidy to help employers keep people on the payroll while working on new loans for business owners. We will keep expanding our 3-point economic plan to protect jobs, support business owners, and get everyone the help they need. Things will get better, and once they do, you can be sure that our country will come roaring back. As a country, we've gotten through tough times before. We've stood together, united and strong. On Vimy Ridge, more than 100 years ago today, thousands of Canadians gave their lives so that our country would know peace. ट्रूडो का कहना था कि हम अपोजिशन से मिलने वाली तजावीज़ या तरमीम पर उनके साथ मिलकर काम करने के मुंतज़िर हैं। उन्होंने कहा कि जल्द वेज सब्सिडी बिल को पास करना चाहते हैं। I'm hoping to be able to see my family this weekend. Of course, the priority is ensuring that we're getting the legislation passed. Conversations are still ongoing with members of the opposition parties. We know that we need to pass this legislation to get the help to people that is needed. That's why while we continue discussions around democratic processes and defending our institutions, which will be ongoing, which is really important to me and to all of us, we need to move forward on getting this legislation moving through the House so we can get the help out to Canadians, and that is my focus this weekend. ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। ओंटारियो के महकमा सेहत ने ऐलान किया है कि हस्पतालों में तिब्बी अमले की शदीद कमी पाई जा रही है, जिसकी वजह से तिब्बी खिदमात में रुकावट आ रही है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा में कोरोना वायरस से मजीद 34 अफराद जान की बाजी हार गए, जिसके बाद मुल्क भर में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद 445 हो गई है। आखिरी इत्तलात के मुताबिक मुतासर होने वाले मजमूई मरीजों की तादाद 20,000 के करीब पहुंच गई है। सूबा ओंटारियो में केसेस की तादाद 5,005 से तजावुज कर गई है।
جبکہ مرنے والوں کی تعداد 200 ہو گئی ہے۔ صوبے کے پریمیئر ڈاگ فورڈ نے کہا ہے کہ سب ناقابل برداشت ہے۔ فورڈ نے کہا کہ ہمیں ہر کسی کے ٹیسٹ کرنے کی ضرورت ہے، خاص طور پر فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز، جن میں اسپتالوں اور طویل مدتی نگہداشت کے لیے گھروں میں کام کرنے والے پولیس اور پیرامیڈکس شامل ہیں۔ اونٹاریو کے محکمہ صحت نے اعلان کیا ہے کہ اسپتالوں میں طبی عملے کی شدید کمی پائی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے طبی خدمات میں رکاوٹ آ رہی ہے۔ اس کمی کو دور کرنے کے لیے ریٹائرڈ اور دوسرے تربیت یافتہ افراد کو فوری بھرتی کر کے ان کی خدمات حاصل کی جائیں گی تاکہ میڈیکل عملے کی کمی کو پورا کیا جا سکے۔ کوئیبیک میں کرونا کیسز کی تعداد 10,031 ہو گئی ہے، جبکہ 176 افراد اب تک اس وائرس سے ہلاک ہو چکے ہیں۔ مونٹریال میں متاثرین کی تعداد 5,000 کے قریب جا پہنچی ہے۔ صوبے برٹش کولمبیا میں 50 افراد ہلاک جبکہ 1,336 متاثر ہیں۔ البرٹا میں 30 افراد ہلاک جبکہ 1,400 سے زائد متاثر ہیں۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNlive.tv۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کا کہنا ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ پر عمل کر کے کینیڈا میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ میں کمی آئی ہے، تاہم اس بارے میں کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ کرونا وائرس کا پھیلاؤ کب شدید بڑھ جائے گا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کا کہنا ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ پر عمل کر کے کینیڈا میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ میں کمی آئی ہے، تاہم اس بارے میں کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ کرونا وائرس کا پھیلاؤ کب شاید بڑھ جائے گا۔ ٹروڈو کا کہنا تھا کہ ہم نہیں جانتے کہ کب اس بیماری کی شرح اپنی بلندی کو پہنچ جائے گی، لیکن اگر ہم موجودہ اقدامات کو برقرار رکھیں تو ہم بہت کچھ حاصل کریں گے۔ ٹروڈو کا کہنا تھا کہ صوبوں میں کیسز کی تعداد مختلف ہے، جبکہ کینیڈا میں دنیا کے دیگر ممالک کی نسبت صورتحال قدرے بہتر ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم دوسرے ممالک سے بھی سیکھ رہے ہیں کہ وہ کس طرح اس وبا سے نمردآزما ہو رہے ہیں۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNlive.tv۔ ایئر کینیڈا نے اپنے ہزاروں ملازمین کو جنہیں حال ہی میں ملازمتوں سے برطرف کیا گیا تھا، انہیں دوبارہ ملازمتوں پر لانے کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ایئر کینیڈا نے اپنے ہزاروں ملازمین کو جنہیں حال ہی میں ملازمتوں سے برطرف کیا گیا تھا، انہیں دوبارہ ملازمتوں پہ لانے کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے۔ وفاقی حکومت سے بات چیت کے بعد اس بات کی تصدیق کی جائے گی کہ ایئر لائن وچ سبسڈی پروگرام کے اہل ہوگی یا نہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ایئر لائن نے اعلان کیا ہے کہ اس کے حال ہی میں برطرف کیے ہوئے 16,000 کارکنوں کو تنخواہ پر واپس رکھا جائے گا۔ یہ بحالی 15 مارچ تک کے لیے قابل عمل ہوگی، جبکہ اجرت سبسڈی پروگرام کم از کم 6 جون تک جاری رہے گا۔ واضح رہے، دنیا بھر کی طرح کینیڈا میں بھی کرونا وائرس کے سبب ایئر لائنز شدید مشکلات سے دوچار ہوئی ہیں، جبکہ متعدد ایئر لائنز نے ہزاروں ملازمین کو نوکریوں سے برطرف کر دیا تھا۔ صرف ایئر کینیڈا کی سیٹ کیپیسٹی میں 90% کمی واقع ہوئی۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNlive.tv۔ کنزرویٹو رہنماؤں کی جانب سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ فوری طور پر کینیڈا ایمرجنسی بزنس اکاؤنٹس تشکیل دیا جائے تاکہ چھوٹے کاروباروں کو $40,000 کے بلا سود قرضوں تک رسائی حاصل ہو۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ کنزرویٹو شیڈو منسٹر برائے اسمال بزنس اینڈ ایکسپورٹ پروموشن جیمز کیمنگ اور کنزرویٹو شیڈو وزیر برائے خزانہ پیئر پولیور نے کرونا وائرس کے سبب مشکلات کا شکار ہونے والے چھوٹے کاروباروں کی مدد کے لیے عملی طریقے تجویز کیے۔ کنزرویٹو پارٹی کی جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق بہت سے کاروبار مستقل طور پر دیوالیہ ہو گئے، کئی کاروبار بند ہوئے، جبکہ لاکھوں افراد ملازمتوں سے محروم ہوئے ہیں۔ کنزرویٹو پارٹی کی جانب سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ چھوٹے کاروباروں کی جانب سے ادا کیے گئے گزشتہ سال کے ٹیکس واپس کیے جائیں تاکہ ان کے پاس حکومت کی جانب سے دی جانے والی سبسڈی کی رقم آنے تک وہ ملازموں کو تنخواہیں دے سکیں۔ کنزرویٹو رہنماؤں کی جانب سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ فوری طور پر کینیڈا ایمرجنسی بزنس اکاؤنٹ تشکیل دیا جائے تاکہ چھوٹے کاروباروں کو $40,000 کے بلا سود قرضوں تک رسائی حاصل ہو۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ کنزرویٹو اراکین تعمیری حل پیش کرتے رہیں گے تاکہ اس بحران کے دوران کینیڈین مزدوروں اور چھوٹے کاروباروں کو مدد حاصل ہوگی۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNlive.tv۔
صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ کرونا وبا کے باوجود صدارتی الیکشن نومبر میں وقت پر ہی ہوں گے۔ دوبارہ صدارت کے خواہش مند ڈونلڈ ٹرمپ کا مقابلہ اب جو بائیڈن سے ہوگا، اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ امریکہ کے صدارتی امیدوار بننے کے ڈیموکریٹ خواہش مند برنی سینڈرز نے بالآخر دستبردار ہونے کا اعلان کر دیا ہے، جس سے امریکہ کے سابق نائب صدر جو بائیڈن کے ڈیموکریٹ صدارتی امیدوار بننے کی راہ ہموار ہو گئی ہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ کرونا وبا کے باوجود صدارتی الیکشن نومبر میں وقت پر ہی ہوں گے۔ دوبارہ صدارت کے خواہش مند ڈونلڈ ٹرمپ کا مقابلہ اب جو بائیڈن سے ہوگا۔ برنی سینڈرز نے اپنے حامیوں کے سامنے تسلیم کیا کہ انہیں ایسی صورتحال نظر نہیں آ رہی کہ وہ صدارتی امیدوار کی حیثیت سے پارٹی کی نامزدگی حاصل کرنے کے لیے درکار ڈیلیگیٹس کے ووٹ حاصل کر پائیں گے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق مختلف ریاستوں میں پرائمری انتخابات کے ابتدا میں برنی سینڈرز کی پوزیشن مضبوط ہو کر ابھری تھی، مگر جو بائیڈن چھپے رستم ثابت ہوئے تھے اور دیگر حریفوں کو مختلف ریاستوں میں ہرا کر سرفہرست امیدوار بن کر ابھرے تھے۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNlive.tv۔ کرونا وائرس کے باعث اب تک 3,40,000 سے زائد مریض دنیا بھر میں صحت یاب ہو کر اپنے گھروں کو لوٹ چکے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کرونا وائرس سے دنیا بھر میں 90,000 افراد اب تک ہلاک ہو چکے ہیں۔ آخری اطلاعات کے مطابق 15.5 لاکھ افراد میں اس وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ کرونا وائرس کے اب تک 3,40,000 سے زائد مریض دنیا بھر میں صحت یاب ہو کر اپنے گھروں کو لوٹ چکے ہیں۔ کرونا وائرس سے امریکہ میں ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 15,000 تک چلی گئی۔ اٹلی میں اموات کی تعداد 17,669 ہو گئی۔ اسپین میں کرونا وائرس سے 15,792، فرانس میں 10,869 اور برطانیہ میں 7,000 سے زیادہ اموات ہو چکی ہیں۔ کرونا وائرس سے ایران میں 3,993، چین میں 3,335، نیدرلینڈ میں 2,248، جرمنی میں 2,349 اور بیلجیم میں 2,240 ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ ترکی میں 812 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، جبکہ 38,250 افراد متاثر ہیں۔ عرب امارات میں 2,600 سے زائد افراد متاثر، جبکہ 12 ہلاکتیں ہیں۔ قطر میں 6 ہلاک، 2,300 سے زائد افراد متاثر ہوئے۔ کویت میں 910 متاثرین سامنے آئے، جبکہ 1 ہلاک۔ سعودی عرب میں اب تک 41 افراد ہلاک، جبکہ 3,000 سے زائد متاثر ہوئے۔ سعودی حکام کا کہنا ہے کہ سعودی عرب میں فیکٹریاں ہر ہفتے لاکھوں کی تعداد میں ماسک تیار کر رہی ہیں اور ماسک کی کوئی قلت نہیں۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNlive.tv۔ امریکی ماہرین نے انکشاف کیا ہے کہ نیو یارک کے بعد واشنگٹن کورونا کا گڑھ بن سکتا ہے۔ واشنگٹن کے رہائشی احتیاطی تدابیر، سماجی دوری پر عمل نہیں کر رہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکہ دنیا میں سب سے زیادہ کرونا وائرس کے ٹیسٹ کرنے والا ملک بن گیا۔ کرونا وائرس سے امریکہ مسلسل بدترین صورتحال کا شکار ہے، جہاں وبا سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 4 لاکھ سے زائد ہو گئی ہے۔ امریکہ میں کرونا وائرس نے 15,000 سے زائد زندگیاں بھی نگل لیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 2,000 افراد جان سے گئے۔ امریکی ریاست نیو یارک میں ہی وائرس نے مزید 800 زندگیاں نگل لیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر عالمی ادارہ صحت WHO کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ WHO نے کرونا کے خطرے کی بروقت نشاندہی نہیں کی۔ امریکی ماہرین نے انکشاف کیا ہے کہ نیو یارک کے بعد واشنگٹن کورونا کا گڑھ بن سکتا ہے۔ واشنگٹن کے رہائشی احتیاطی تدابیر، سماجی دوری پر عمل نہیں کر رہے۔ کرونا وائرس کے پیش نظر میئر نے واشنگٹن میں کرفیو عائد کرنے پر بھی غور شروع کر دیا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔